नाम रख दिया। हनफियों की किताब फिका की आपको मिलेगी, शाफियों की, मालिकियों की, हम्बलियों की। इन्हीं किताबों के मुताबिक ये सारे लोग नमाजें पढ़ते हैं। अब जब इन्होंने कुरान और हदीस के नाम का धोखा देकर फिका छुड़ानी शुरू की तो सवाल ये हुआ कि नमाज कैसे पढ़े। अब हिदायत में तो पूरा तरीका नमाज का लिखा है, बहती ज़ेवर में नमाज पढ़ने की मुकम्मल तरतीब बकायदा लिखा है। किसी हदीस पाक की किताब में ये बात है कि मुकम्मल तरीका तरतीब के साथ नमाज का लिखा। इसके लिए हर आदमी फिका का मोहताज है। शाफी होगा वो अपनी फिका का मोहताज, हम्बली होगा वो अपनी फिका का मोहताज, मालिकी होगा वो अपनी फिका का मोहताज, हनफी होगा वो अपनी फिका का मोहताज। अब इन्होंने जब फिका छोड़ी तो अब लोगों ने कहा कि भाई नमाज का तरीका कहां से लें। तो छोड़ने के बाद इन्हें फिर जरूरत पड़ी फिका की, तो इन्होंने एक किताब उर्दू में शाये की, उसका नाम रखा फिका मोहम्मदिया। क्या नाम रखा? फिका। अब वो फिका मोहम्मदिया क्या थी? काजी शौकानी जैदी शिये की किताब दुर्र बहिया का उर्दू तर्जुमा कर दिया। पूरी की पूरी एक मसला भी नहीं छोड़ा उसने। अब फिका हनफी गलत और जैदी शियों की फिका सही, उसको इन्होंने अपनी फिका बना लिया और उसी की उर्दू में अरबी में शरह भी लिखी नवाब सिद्दीक हसन ने। वो किताब आज तक मिलती है, अर्रौज़तुन नदिया शरह दुर्र बहिया। तो हनफी की फिका को छोड़कर लोगों को धोखा ये दिया कि हम मक्के मदीने की फिका देंगे और दी यमन के शिया की फिका। अब जब अहले सुन्नत वल जमात उलमा ने उनकी ये चोरी बता दी कि इन्होंने तफसीर लिखी तो जैदी शिये की चुरा कर, इन्होंने हदीस की शरह लिखी औनुल बारी शरह सही बुखारी, तो सारी बातें काजी शौकानी की नहल लौटार से चोरी कर ली जैदी शिया की किताब से। अब इन्हें फिका की जरूरत पड़ी तो फिर ये शियों के दरवाजे पर जाके सजदा कर रहे हैं। ये शिया है, गलत कहते हैं कि हम सुन्नत को मानने वाले हैं और अल्लाह के नबी की अहादीस को मानने वाले हैं। लेकिन अब डरने लगे कि एक तो उसमें मसले भी पूरे नहीं, दूसरे ये कि वो शियों की है। तो फिर नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा नोज़लुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार। इसका माना है नेक लोगों की मेहमानी, फिका हनफी से नहीं, फिका शाफी से नहीं, फिका मालिकी से नहीं, फिका हम्बली से नहीं, अल्लाह के नबी पाक की फिका। गोया फिका हनफी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरजीहात का जिक्र है, फिका शाफी में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरजीहात का तज़किरा है। इसमें जो कुछ है वो अल्लाह के नबी की फिका है, किसी उम्मती के नाम की बात नहीं है। अब उसमें सफा 7 पर क्या लिखा कि हम अहले हदीस शियाने अली हैं। हम अहले हदीस शियाने अली हैं, इस बात को तस्लीम किया। उसके बाद उन्होंने लिखा इस किताब में कि पगड़ी पर मसा करके फिर पगड़ी को उतार कर फेंक दिया जाए और नमाज पढ़ ली जाए तो ये सुन्नत के मुताबिक नमाज। अब कोई मौजों पर मसा करे और मौजे उतार के फेंक दे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो हो जाएगी। फिर उसने लिखा खून, पीप और कैद जितने भी आ जाए उससे वुजू नहीं टूटता। उसी किताब में ये लिखा कि खमर शराब बिल्कुल पाक है। अब ये अल्लाह के नबी के नाम पर फिका है कि शराब पाक है। उसी में लिखा कि खिंजीर पाक है, औरत की शर्मगाह की रतूबत भी पाक है,
منی بھی پاک ہے. خنزیر جو ہے اس کا ہر چیز پاک ہے. کتا جو ہے اس کا خون بھی پاک ہے، پیشاب بھی پاک ہے، پخانہ بھی پاک ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کتے سے اتنا پیار ہے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتا بیوی کو ہاک مہر میں دینا بھی جائز ہے. وہ میں نے ضلع مظفر گڑھ میں کہیں تقریر میں یہ حوالہ بتا دیا. اب بعض حوالے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ایسا استعمال نہیں کر سکتے جیسے نوجوان کر لیتے. دوبارہ جب میں 2 ماہ کے بعد گیا تو پتا چلا کہ جی اس حوالے نے بڑا کام دیا. کیا کہ جی ان کا جلسہ تھا تو 3-4 نوجوان چلے گئے. مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمارے پاس بڑی اچھی نسل کے کتے ہیں، اگر رشتہ مل جائے تو ہم ہاک مہر میں دینے کو تیار. وہ ایسی بات سے لڑکوں کو تو خدا دے پورے علاقے میں پھیل گیا کہ چلو بھائی یہ تو قصہ ختم ہوا، ہاک مہر کی بات ہی ختم ہو گئی. وہ پچھلے دنوں سنا اخبار میں بھی ایسا آیا کہ یہ جو 10 درم ہاک مہر ہے یہ کسی حدیث میں نہیں، 1 روپیہ پر بھی ہو سکتا ہے. نکاح مہر 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں 1 روپیہ کی بجائے اگر وہ لکھتا نا کہ کتا بھی حق مہر بھی ہو سکتا ہے تو پھر اور زیادہ بات ہوتی کہ یہ چیز ان کے سامنے آ جاتی. آگے اسی کتاب میں یہ لکھا کہ اگر لکڑی اپنے عضو خاص میں عورت داخل کرے وہ خشک نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں یہ احتیاط کرے کہ ہاتھ نہ لگے، صرف لکڑی ہی داخل ہو. اب اس پر یہ بات کتنی تو لکھی مولانا وحید الزمان صاحب نے، لیکن مولوی محمد رفیق صاحب پسروری جو ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے ایک افسوس ظاہر کیا کہ مولانا وحید الزمان صاحب یہ تو لکھ گئے ہیں، کاش یہ بھی وضاحت کر دیتے کہ وہ لکڑی گول ہو یا 4 کونوں والی ہو، اور یہ بھی واضح کر دیتے کہ لکڑی کانٹے دار ہو یا صاف ہو، تاکہ مطلب زیادہ کھل کر سامنے آ جائے. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر لکڑی کی بجائے لوہا عورت استعمال کرے تو اس میں بھی بس ایک ہی شرط ہے کہ ہاتھ نہ لگے. تو اس پر بھی مولانا محمد رفیق صاحب نے اپنی کتاب شمشیر محمدیہ میں بڑا افسوس ظاہر فرمایا ہے، کاش وہ لکھ جاتے کہ وہ لوہا داردار ہو یا خاردار ہوتا. دار سمجھے چاہے چاقو چھری تیز ہوتی ہے، کہ وہ لوہا جو استعمال اور کرے وہ داردار ہو یا خاردار ہو. اس کی کوئی لمبائی چوڑائی بھی متعین کر دیتے. اور آگے انہوں نے تو نہیں لکھا، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے ایک غیر مقلد سے پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ غیر مقلد سارے نامرد ہی ہو گئے ہیں کہ عورتوں کو ایسے نسخوں کی اجازت دی جا رہی ہے. آخر مرد کس کام کے لیے ہیں کہ وہ بیچاری لکڑیاں تلاش کرے، لوہے تلاش کرے، خاردار ہوں یا صاف ہوں یا داردار ہوں. آخر اس کے لیے یہ کتے کی ہڈی بھی تلاش کرے، مرد تلاش کرے، اور پھر بھی عورت جو ہے وہ تسکین حاصل نہ کرے اور لکڑیاں اور لوہے کی ضرورت رہے اسے. آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ وہ مسائل ہیں جو اللہ کے نبی پاک کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ فقہ نبوی ہے. آپ کہیں گے کہ ہم تو سارے مرد بیٹھے ہیں، یہ عورتوں کا نسخہ آپ نے بتایا، کوئی مردوں والا نسخہ ہوتا پھر بھی تھا. تو مولانا وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی شخص اپنا عضو مخصوص اپنی دبر میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں ہوتا. یہ اسی نوزل ابرار میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے اور یہ اللہ کے نبی پاک کے نام پر کتاب لکھی گئی. یہ فقہ حنفی نہیں کہ مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے، یہ تو معصوم نبی کی فقہ ہے نا. اب کراچی میں جماعت غرباء اہل حدیث کے دفتر میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ حوالہ پیش کیا تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں کے اس پر ایک دو سوال ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آج ترقی کا دور ہے، انگریزوں نے ہوائی جہاز بنائے، راکٹ بنائے، لوگوں نے بڑی ایجادیں کی، لیکن غیر مقلدین شیخ الحدیث حضرات نے سب سے بڑی تجربہ یہی کیا کہ یہ کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پڑھ کر بعض لوگوں نے ایک سوال یہ کیا کہ ہمیں یہ کچھ ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی شیخ الحدیث کر کے دکھائے تو ہم 1000 روپیہ حق کے محنت سے ضرور دیں گے. اس پر وہ بیچارے بگڑنے لگے. میں نے کہا مجھ پر کیوں بگڑتے ہیں، مولوی وحید الزمان پر بگڑے. تو جلدی سے پھر کہنے لگے ہم کوئی وحید الزمان کے مقلد ہیں. میں نے کہا تقلید کسے کہتے ہیں؟ اگر وحید الزمان یہ کہتا کہ یہ میرا قیاس ہے تو آپ نہ مانتے، وہ تو کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کی فقہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی سکھ نے بھی اپنے گرو کی طرف ایسی بات کی نسبت نہیں کی، کسی ہندو نے بھی اپنے پنڈت کی طرف ایسی بات کی نسبت نہیں کی، کسی یہودی نے بھی اپنے کسی بڑے کی طرف ایسی بات کی نسبت نہیں کی جو آپ اللہ کے نبی نبیوں کے سردار کی طرف نسبت کر کے لکھ رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور نسخہ بڑا عجیب ہے، اس کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھینس کا آج کل ہمارے ملک میں عام ہوتی ہے نا، اور لوگ بھینس کا دودھ پیتے ہیں. بھینس کا لفظ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے. تو ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھینس کو تو فقہا نے حلال قرار دیا ہے گائے پر قیاس کر کے، اگر قیاس حرام ہے تو بھینس بھی حرام ہے، قیاس حرام ہے تو بھینس کا دودھ بھی حرام ہے، بھینس کی لسی بھی حرام ہے. آپ بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ تو اب عوام نے پوچھا کہ بھائی کوئی اور صورت ہو، آخر دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا کہ داڑھی والا بابا بھی جوان بہاون کا دودھ چوس سکتا ہے پستانوں سے. وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ. اب دیکھیے کہ دودھ پینے کے لیے بابا جی کو بھی اجازت دی جا رہی ہے لتجویز النظر کہ وہ دودھ چوسیں. اس پر ایک جگہ جب بات چلی تو ایک عجیب آدمی بیٹھا تھا، وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ جی میں ایک بات بڑی سوچ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ. خود ان کا اپنا مبارک عمل جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک قبضہ کے بعد وہ داڑھی کٹوا لیتے تھے. جائز ہے. میں نے کہا یہ بات غلط ہے، پاک اور ہے حلال اور ہے. دیکھو یہ کیڑے مکوڑے پاک ہیں، آپ کے کپڑے پر چڑھ جائیں تو آپ کپڑا دھوتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے جسم پر پڑ رہا ہو تو نماز ڈوب جاتی ہے، پاک ہے نا. لیکن کھانے حلال ہیں نہیں حلال. اس نے کہا نہیں کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہر پاک چیز کھانی حلال ہے. تو میں نے اردو ترجمہ جو بخاری کا انہوں نے لکھا ہے وحید الزمان نے، اس کو دے دیا. اس میں لکھا تھا منی پاک ہے، خون پاک ہے،
بکریوں کا پیشاب اور ان کی مینگریاں پاک ہیں، ہر حلال جانور کی لید اور ان کا پیشاب پاک ہے، عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اردو میں کتاب ہے، آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ کہیں ٹھیک ہے، تو یہ مجھے دے دیں ایک دن کے لیے۔ وہ بیچارہ کپڑے میں لپیٹ کے لے گیا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کل فرمایا تھا کہ جو چیز پاک ہے اس کو کھانا چاہیے۔ کہا بالکل۔ اس نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ یہ ترجمہ کسی دیوبندی کا ہے بریلوی کا؟ کہا یہ تو اہل حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس نے کھول کر وہ پڑھا کہ یہ دیکھیے لکھا ہے کہ منی پاک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پاک کی کھانی جائز ہے، تو آپ فرمائیں کہ آپ کلفی بنا کر کھاتے ہیں یا کسٹرڈ بنا کر؟ اور یہ جو لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے، اس کو آپ چٹنی کی جگہ استعمال کرتے ہیں یا پھر اور، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ ہر جانور کا گوبر بھی پاک ہے حلال جانور کا، تو اس کو آپ گجریلے کی جگہ استعمال کرتے ہیں یا اس کی آخر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ پاک کی۔ اس نے کہا یہ غلط ہے۔ کہا بالکل غلط ہے۔ اس نے کہا صرف آپ کے کہنے سے یا قرآن حدیث سے؟ آپ لکھ دیں کہ ہمارے مولانا بالکل اور جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے ہم قرآن حدیث کے سوا کوئی بات نہیں مانتے، لیکن کتابیں جتنی لے کر گئے ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف لے کر گئے ہیں، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جن کے علماء جھوٹ بولتے ہوں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں لیکن ساری باتیں قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہوں، ان کے جائز کیسے قرآن حدیث؟ تو مقصد یہ ہے کہ فقہ کے نام پر بیچاروں نے فقہ سے چھوڑے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مسائل ایسے لکھے کہ جانور کی شرمگاہ یا گوبر میں جمع کر لیا جائے تو غسل فرض نہیں۔ پھر یہ لکھا کہ اپنے ہاتھ سے مادہ خارج کر دینا یہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ کب؟ جب نظر بازی کا خوف ہو۔ کیا خوف ہو؟ نظر بازی کا۔ مرد ہاتھ سے اور پتھر وغیرہ سے خارج کرے۔ تو آج کل بازاروں میں مرد عورتیں اکٹھے پھرتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ پھرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ واجب ادا کرنا ضروری ہے نا، انتظام کر کے آدمی جائے، مرد بھی عورت بھی، کہ جب کوئی سامنے آئے تو آنکھ باندھ کر واجب پر عمل کرو بازار میں، تاکہ وہ گناہ نہ ہو اور واجب کا ترک نہ ہو جائے۔ یہ ایک نوجوان کو میں نے مسئلہ بتایا، وہ فارسی پڑھتا تھا 10ویں میں، تو فارسی میں یہ حوالہ تھا عرب الجادی میں، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کتاب مجھے آپ دیتے نہیں ایک دن کے لیے؟ میں نے کہا لے جائیں۔ وہ چلا گیا، ان کی مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، وہ کھڑا رہا۔ جماعت کے بعد وہ سنتیں پڑھنے کے لیے زور کے وقت تھا، کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ذرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا؟ نے کہا کہ یہ واجب جو ہوتا ہے یہ سنت سے بڑے درجے کی چیز ہے یا چھوٹے درجے کی؟ اس نے کہا بڑے درجے کی۔ نے کہا تو پھر فرض آپ نے کر لیے ہیں تو سنتوں سے پہلے یہ واجب ادا کر لیں تاکہ کہیں آپ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ اگر آپ نے واجب ترک کر کے سنتیں ادا شروع کر دیں تو پھر تو آپ کی سنتیں بھی نہیں ہوں گی۔ نے کہا کون سا واجب؟ اس نے کہا یہ جو لکھا ہے جاتی۔ اب اس نے جو عبارت پڑھنی شروع کی تو وہ اس سے لڑنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے فرقے کی آج تک سمجھ نہیں آئی، ہم اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیں جب بھی لڑتے ہیں، آپ کے مذہب کی کتاب پڑھیں جب بھی لڑتے ہیں۔ آپ خدا جانے آپ مانتے کس چیز کو۔